अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज 1 नवंबर है और आज ही एक डेडलाइन दी गई थी कि पाकिस्तान में जितने भी गैर कानूनी तौर पे लोग रह रहे हैं उनको पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए और वापस चले जाना चाहिए अपने मुल्क। अब इसका बराह रास्त असर जो है वो अफ़गान मुहाजिरीन के ऊपर पड़ा है और जो पकड़ धकड़ है पूरे मुल्क के अंदर, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, वो जारी है। इसी हवाले से हम आपको दिखा रहे हैं कि अफ़गान मुहाजिरीन के ऊपर क्या मुश्किलात हैं और किस तरह उनको वापस भेजा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से, पेशावर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे काशान अवान साहब। मगर नाजरीन, ये जो एक अहम मामला है इसके ऊपर जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, ये सब खामोश हैं। मगर जो बढ़ चढ़ के बयानात दे रहे हैं वो ऐसे वुज़रा हैं जो मुंतखब नहीं हैं, निगरान सेटअप का हिस्सा हैं। इसी हवाले से जो निगरान सेटअप के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला हैं, ये वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर अफ़गान हमारा मुल्क छोड़ दें तो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल और माशी सूरत हाल भी बेहतर हो जाएगी। क्या कह रहे हैं निगरान वज़ीर दाखिला, आइए आपको दिखाते हैं। से लेकर अभी तक हम पर 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं, 24 सुसाइड बॉम्बिंग। उस 24 में से 14 बॉम्बिंग्स जो हैं वो अफगान नेशनल्स ने किए हैं। उसमें आप पेशावर मॉस्क का बड़ा वाकया हुआ था, पुलिस लाइंस का, वो अफगानी ने किया। फिर उसके बाद किला सैफुल्लाह में जो वाकया हुआ मुस्लिम बाग में, उसमें से 6 में से 5 लोग जो थे वो अफगानी थे। फिर जोब कैंट में आपको याद है कि हमला हुआ था, उसमें से जो 5 में से 3 थे वो अफगानी थे। फिर जो हंगू में अभी रिसेंटली हुआ है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन हुई है वो अफगान नेशनल है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान से हम पर हमले भी होते हैं और अफगानी नेशनल हमारे हमलों में मुलविस है। तो नाजरीन, जो वफाकी काबीना है इस वक्त, ख़ासतौर पे निगरान वफाकी काबीना, उनका ये ज़ोर है कि इलीगल अफ़गान महाजरीन को वापस चले जाना चाहिए। मगर आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ से जो अफ़गान महाजरीन आए वो 2000 पिछले साल नहीं आए, वो पहले से ही आ रहे हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं ज़किया से, जो 2014 में अपनी जान बचाकर तालिबानों के हाथों यहाँ पे पाकिस्तान में आई और उनके जो खावंद हैं ये नहीं मालूम, उनको अगवा कर लिया गया था, तालिबान ने किया था। ये नहीं मालूम कि आज वो ज़िंदा हैं या कि वो मर गए हैं। और दूसरी तरफ से खालिद नूरी साहब भी हैं जो हमारी तरह एक सहाफ़ी हैं और उनको ये डर है कि अगर वो अफ़गानिस्तान वापस जाएंगे तो तालिबान से उनको ख़तरा है। आइए दिखाते हैं कि वो किस मुश्किल में है। तो नाजरीन, इसी हवाले से और इसी मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया खैबर पख्तूनख्वा के निगाह वज़ीर इत्तलात जनाब फ़िरोज़ जमाल साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन करें UNHCR के तर्जुमान कैसर अफरीदी साहब जो इस मामले को कई अरसे से देख रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन के लिए काम करने वाली जो एक्टिविस्ट हैं फ़ातिमा आतिफ़ साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और आखिर एंड नॉट लीस्ट, और पाकिस्तान में कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान मुहाजिर जो हैं और आर्टिस्ट हैं सैयद फैज़ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कैसर साहब, आपकी जानिब आती हूँ, चूँकि आप इस मामले को देख रहे हैं, UNHCR की तरफ से देख रहे हैं। ये बताइए कि क्या पाकिस्तान कानूनी तौर पे एक तरफा अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेज भी सकता है कि नहीं? चूँकि जहाँ तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसके अंदर ये कहा गया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि ज़बरदस्ती आप किसी को भी किसी और मुल्क नहीं दरबदर कर सकते। उस हवाले से हमने कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन की है पाकिस्तान ने। बहुत शुक्रिया। इसमें जो हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, एक प्रोग्रेसिव डिसीजन था, वो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और अभी भी जब ये प्लान सामने आया है अनरजिस्टर्ड लोगों को यहाँ से निकालने का, तो हम यही गवर्नमेंट से यही बातचीत कर रहे हैं, यही एडवोकेसी कर रहे हैं कि 2021 में स्पेशली अफ़गानिस्तान से जो लोग आए थे तो उसमें कुछ ऐसे लोग हैं कि वो अगर वापस जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी को और उनके फ्रीडम को वहाँ पे अफ़गानिस्तान में ख़तरा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग आए हैं उसमें खालिद नूर हमने आपको दिखाया, जैसे कि जिसमें जी बिल्कुल जर्नलिस्ट हो गए, आर्टिस्ट हो गए, म्यूज़िशियन, सिंगर्स हो गए और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो गए, वुमेन एक्ट्रेस, तो बहुत से ऐसे के प्रोफाइल के लोग हैं कि वो वापस अफ़गानिस्तान नहीं जा सकते। तो हम हुकूमत से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि
ایسے لوگوں کو اگر ہم واپس بھیجیں گے, اگر حکومت ان کو واپس بھیجے گی تو ان کی زندگی کو وہاں پہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم نے حکومت سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا ایک سسٹینیبل اور کمپریہنسو میکینزم سامنے لایا جائے تاکہ ان لوگوں کو ہم یہاں پہ مینیج کر سکیں, ان کو ہم رجسٹرڈ کر سکیں, اور UNHCR کسی بھی ہم وی اسٹینڈ ریڈی, ہم تعاون کے لیے تیار. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو سسٹینیبل کوئی ایک ایسا سسٹم بنانا چاہیے, کہ ابھی تک انہوں نے کوئی سسٹینیبل سسٹم ایسا نہیں بنایا. بالکل آپ بریف بتائیے گا. جی بالکل. یہ جو نئے آئے ہوئے ہیں 2001 کے بعد جو لوگ آئے ہیں, ظاہر ہے جو جن کی زندگی کو خطرہ ہے, تو ان کو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو, اس میں سے 6 لاکھ لوگ ہیں جو کہ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 6 لاکھ لوگ افغانستان سے پاکستان آئے ہیں. تو اس میں آدھی سے زیادہ لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسائلم سیکر ہیں, ان کو انٹرنیشنل پروٹیکشن کی ضرورت ہے. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا میکینزم ہو تاکہ ان لوگوں کو ہم رجسٹرڈ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو آپ 2021 کی بات کریں, میں پھر سے آپ کی جانب آؤں گی, مگر فیروز جمال صاحب آپ نے بات سن لی کہ یہ UNHCR کے جو ترجمان ہیں کیسر افریدی صاحب, وہ کیا آپ کو بتا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو زندگی کا خطرہ ہے, واپس جاتے ہیں تو دے کین لوز دیئر لائف. تو آپ کوئی ایسا میکنزم بنا لیں کہ جو لوگ 2021 کے بعد آئے ہیں اور اگر ان کو خطرہ ہے, ان کو آپ زبردستی واپس نہ بھیجیں. فیروز جمال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیزہ تھینک یو کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کی کوشش کی. دیکھیں, یہ جو تھوڑا میں ذرا آپ کو وضاحت کر دوں, یہ جو ابھی ہمارا یہاں پہ یہ جو جس طریقے سے کل سے یہ آنورڈ جو ہے, یہ سٹیج وائز پالیسی جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے بنائی ہے, اور جن کا 4 صوبوں کے اوپر جو اطلاق ہے, لیکن برنٹ جو ہے وہ ہم خیبر پختونخوا جو ہے ہم اس کو وہ فیس کر رہے ہیں. اور آپ جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, کل تک جو ہے یہ تقریباً 1,04,000 اور آن ایوریج 15,000 لوگ جو ہے والنٹیریلی اپنی مرضی سے یہ لوگ جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ یہاں پہ ہم ان کو بھیج رہے ہیں, دس از اے والنٹیریلی, یہ اپنی مرضی سے جو لوگ یہاں پہ اللیگل ایلینز فار ایگزامپل ہیں, وہ جس ملک کے بھی ہیں, تو یہ لوگ واپس جا رہے ہیں. آج سے اس میں ایڈیشن یہ ہوا ہے کہ والنٹیریلی کوئی ان پہ سٹاپ نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے واپس جائیں. اور جو لوگ آئیڈینٹیفائڈ ہیں کہ فار ایگزامپل وہ یہاں پہ اللیگل طریقے سے رہ رہے ہیں, تو اس کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, تو ہم ان کو جو ہے پھر اس طریقے سے لے کے جائیں گے. تو یہ 2 چیزیں آج کے دن سے یہ چل رہی ہیں. ایک والنٹیریلی خود جو جا رہے ہیں ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جو لوگ اللیگل ہیں ان کو آپ کس طریقے سے لے کے جائیں گے؟ جو اللیگل ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے لیے 3 کیمپس بنائے گئے, وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں, ہمارے ڈیٹا کے اوپر ہیں, اور وہ جو ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ اب انہوں نے بارڈر کراس کیا, تو فار ایگزامپل اس کے اندر ڈیٹا میں رہتے ہوئے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ چلے گئے اور یہ لوگ ابھی یہاں پہ ہیں, تو وہ پھر ڈسٹرکٹ وائز جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور ہاں وہ 3 کیمپس میں آئیں گے. اور ہمارے پاس جو ہے وہ کل, آج کا دن جو تھا اور کل کا جو دن ہے, یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اسلام آباد, آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے. اس سے اگلے جو 2 دن ہیں وہ پنجاب کے لیے. ہاں فاطمہ عاطف صاحبہ, یہ جو نگراں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا کے فیروز جمال صاحب ہیں, وہ تو یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ جی ہم زبردستی تو لوگوں کو واپس نہیں بھیج رہے, یہ والنٹری طور پہ جو ہیں واپس افغانستان جا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ تھینک یو سو مچ منیزہ. پہلی بات جو میں یہاں پہ جس کا بہت ضروری ہے ذکر کرنا, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ریفیوجیز کے حوالے سے اور اسائلم سیکرز کے حوالے سے کوئی بھی قانون آج تک نہیں بنا. تو سب سے پہلے ہمیں لانگ ٹرم سلوشن کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے. اس سلسلے میں کافی پیش رفت بھی ہوئی, اور سول سوسائٹی کے تعاون سے اور افغان مہاجرین کی کنسلٹیشن کے ساتھ مارچ کے پہلے ہفتے میں محسن داور صاحب نے ایک بل بھی پریزنٹ کیا تھا پارلیمنٹ میں, جس کے بعد مزید اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو سکا. جب تک قانون سازی ہوتی ہے اس میں بہت کام ہے, یہ ایک طویل دورانیے کا ایک حل ہے. لیکن یہ ہے کہ فوری طور پہ کیا ہے, بار بار ہم لوگ پالیسی کو ریفر کرتے ہیں. دیر از نو پالیسی, مائنڈ یو, دیر از نو پالیسی. آج تک
کوئی بھی پالیسی نہیں بنی پاکستان کے لیے. فاطمہ صاحبہ وہ یہ کہہ رہے ہیں فیروز جمال صاحب کہ ہم جو ہے زبردستی لوگوں کو واپس نہیں بھیجیں. جی میں اس کی طرف آ رہی تھی، لیکن یہ بہت ضروری تھا کہنا کہ قانون کی عدم موجودگی اور پالیسی کے نہ ہوتے ہوئے پھر کیا کچھ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ لوگ والنٹیرلی جا رہے ہیں، یہ سراسر غلط ہے. میرے نالج میں جو بات ہے، ریفیوجیز کے ساتھ میں کلوزلی ان ٹچ ہوں، ان کو زبردستی بھیجا جا رہا ہے اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے. یہاں پولیس کے ریڈ چل رہے ہیں ہر طرف، ان کو گھروں سے گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے. اور پچھلے 2 ہفتوں سے شارپ کے آفس کے سامنے آپ دیکھیں کہ ہر روز بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں. 2 ہفتے پہلے تو ایک خاتون نے چوہے مار دوائی بھی کھا لی تھی، جس کی وجہ سے ان کو ہاسپٹلائز کرنا پڑا ان کی جان بچانے کے لیے. فارچونیٹلی ان کی جان بچائی گئی. یہ 2 دن پہلے کی بھی بات ہے کہ شارپ جو ہے وہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو ان کی رجسٹریشن افغان مہاجرین کی دیکھتی ہے، تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ آپ شارپ جو ہے یو این ایچ سی آر کی پارٹنر آرگنائزیشن ہے. بتا دیا. جی تو یہ نہیں ہے کہ لوگ والنٹیرلی جا رہے ہیں. جب اس ڈیڈ لائن کا اعلان کیا گیا ہے، اس کے بعد افغان مہاجرین میں بہت زیادہ خوف کی کیفیت پائی جاتی ہے، اور ان کے مطابق ایسا ہی ہے کہ اگر ایسی کمیونٹیز ایٹ رسک جیسے ہزارہ کمیونٹی ہے، یا اس کے علاوہ ایسے لوگ جس طرح ابھی یو این ایچ سی آر کے نمائندے نے کہا کہ جن کا تعلق کلچر سے ہے یا وہ وومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، تو ان کو بھی جانوں کا خطرہ ہے. ان کے مطابق اگر وہ بارڈر کراس کرتے ہیں تو ان کو یہ شیورٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں تک خیر و خیریت سے پہنچیں گے بھی یا نہیں پہنچیں گے. یہ ہم نے تفصیل سے دکھایا فاطمہ صاحبہ، اور آپ نے جو بات اٹھائی کہ دیکھیے زور زبردستی بھی کی جا رہی ہے، اور جن لوگوں کے پاس کاغذات ہیں ان کے اوپر پولیس جو ہے کلیمپ ڈاؤن کر رہی ہے، باقاعدہ طور پہ لوگوں کو حراست میں لیا جا رہا ہے. ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ فیروز جمال صاحب سے بھی پوچھیں گے، یو این ایچ سی آر کے جو ہمارے نمائندے ان سے پوچھیں گے کہ رجسٹریشن کا پروسیس بند کیوں ہے، اور اگر کیا افغان مہاجرین کو پاکستان سے بھیج دیا جائے یہ جتنے بھی ہیں تو کیا پاکستان کے اندر خوشحالی آ جائے گی اور ایک دم دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ چونکہ یہ بھی تو دہشت گردوں سے تنگ آ کے یہاں پہ آئے ہیں. یہ سوال رکھنا بہت ضروری ہے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج 1 نومبر ہے اور آج ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ جتنے بھی غیر ملکی غیر قانونی یہاں پہ لوگ مقیم ہیں ان کو اپنے اپنے ملک واپس جانا چاہیے. اس کا براہ راست اثر افغان مہاجرین پر پڑا ہے اور پکڑ دھکڑ جاری ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے بریک سے پہلے، جس طرح کہ فاطمہ عاطف صاحبہ جو ایک انسانی حقوق کی کارکن ہے، انہوں نے بتایا کہ ان افغان مہاجرین کو بھی پکڑا جا رہا ہے اور باقاعدہ طور پہ ان سے رشوت بھی لی جا رہی ہے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پولیس ان سے رشوت لیتی ہے، پیسے بناتی ہے، اور ان کے پاس سارے دستاویزات ہوتے ہیں. اس کے باوجود جو ہے ان کو حراست میں رکھا جاتا ہے اور ان کو ڈیپورٹ بھی کیا جاتا ہے. تو فیروز جمال صاحب، آپ کم از کم پولیس سے یہ تو پوچھ گچھ کریں کہ جی آپ لوگوں کو رکھ رہے ہیں، پکڑے ہیں، تو جن کے پاس کاغذ ہیں ان کو کیوں پکڑے ہیں آپ؟ مرزا، آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں، ہماری حکومت جو ہے، ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ جس پہلے دن سے جب یہ سارا معاملہ سٹارٹ ہوا، اس دن سے لے کے آج دن تک آپ ایک ایسا انسیڈنٹ بتا دیں، ایک انسیڈنٹ کہ جہاں پہ زور جبر یا اس طریقے سے اویئرنیس صرف ہم نے کی ہے. بتایا ضرور ہے، میڈیا کے تھرو بتایا ہے ہم نے، پراپر اس کے ذریعے ہم نے یہ ساری چیزیں ان کو ایکسپلین کر کے والنٹیریلی جو ہے وہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں. دوسری بات آپ نے کی کہ جن لوگوں کو مثال جان کا خطرہ ہے، دیکھیں ہر ملک میں قوانین موجود ہے، ہر ملک اس اپنے قوانین کے مطابق جو ہے وہ اپنا گورنمنٹ رن کرتی ہے. ہمارے ملک میں بھی قوانین موجود ہیں. ان لوگوں کو اگر جو جان کا خطرہ ہے، ہم نے کیبنٹ میں یہ بات اس دن اٹھائی بھی اور اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوئی، اور یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ جن کو جان کا خطرہ ہے وہ ہم سے مثالیں اپروچ کریں. یہ آپ کے آرگنائزیشنز یہاں بیٹھی ہیں، تو معذرت کے ساتھ میں ان کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پروپیگنڈا اور یہ جو لوگوں کو یہ اس طریقے سے مثالیں لوگوں کو یہ بتاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے یہ اس طریقے سے بات پھیلاتے ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے.
اور UNHCR ہو گیا, یہ ان سے پوچھ لیتے ہیں سر, ٹھیک ہے, چونکہ آپ نے ان کے اوپر ایک الزام لگایا تو میں آؤں گی آپ کی جانب, پھر سے آؤں گی آپ کی جانب, مگر آئی وانٹ ٹو ٹیک دس فارورڈ. جو UNHCR کے ترجمان ہیں کیسر افریدی صاحب, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ہم نے کسی کو زبردستی نہیں پکڑا, ہم نے پولیس نے کسی بھی انلیگل افغان کو زبردستی نہیں پکڑا, تو کیوں آپ بے بنیاد جو ہے الزامات لگا رہے ہیں؟ میں معذرت سے کہنا چاہوں گا کہ پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں ہمیں ایسی رپورٹس موصول ہوئی ہیں کہ جس میں جو POR کارڈ ہولڈرز ہیں, جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن کارڈز ہیں اور وہ رجسٹرڈ ہیں حکومت کے ساتھ, نادرا کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے, ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. ان سے ابھی بھی جو ہے, ابھی یہاں آنے سے پہلے بھی جو ہے ہمیں کمپلینٹس موصول ہوئی ہے, میں ان کے ساتھ ہی تھا. تو اور ایون کہ کچھ ایسی فیملیز ہیں کہ ان کو ڈپورٹ بھی کیا گیا ہے. وہ 26 اکتوبر کو پنجاب سے کچھ فیملیز کو اریسٹ کیا گیا ہے اور ان کو کچھ انڈیویژولز تھے اور ان کو جو ہے وہ ڈپورٹ کیا گیا ہے افغانستان. تو ان کی لسٹ میرا خیال ہے فیروز جمال صاحب کو بھیج دیں, چونکہ ان کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. دوسرا یہ بات بھی کلیئر کر دیجئے کہ اس وقت جو UNHCR ہے انہوں نے رجسٹریشن کا پروسیس روکا کیوں ہوا ہے؟ رجسٹریشن کا تو یہ ہے کہ ہم انڈیویجولی جو لوگ ہمیں جنہوں نے اپروچ کیا ہے, اسپیشلی جو 2001 کے بعد جن لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے, تو ان کو تو ہم نے کچھ لوگوں کو ہم نے ان کو اسکرین کیا ہے, کچھ کو رجسٹرڈ کیا ہے. تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے وہ سپورٹیو نہیں ہے. حکومت جو ہے مزید ریفیوجیز کو اس میں نہیں ہے کہ ان کو مزید ریفیوجیز کو وہ رجسٹر کرے پاکستان میں. تو ہم یہی پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ ہر ایک ریاست کا ایک ساورن رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو پالیسیز یہاں پہ امپلیمنٹ کرے, اپنے بارڈرز کو وہ ریگولیٹ کرے اور اپنے جو پاپولیشن ہے اس کو مینیج کرے. لیکن UNHCR نے رجسٹریشن پروسیس کیوں روکا ہوا ہے؟ رجسٹریشن پروسیس جو ہمارے پاس جو لوگ آئے ہیں ان کو ہم نے رجسٹرڈ کیا ہے, اپنے ساتھ رجسٹر کیا. وہ ظاہر ہے وہ ان کو ہم نے جو اسناد دیے ہیں وہ بھی جو ہے مختلف کورٹس میں یا مختلف پولیس اسٹیشن میں ان کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ نے رجسٹریشن پروسیس نہیں روکا ہوا. دیکھیں صاف بات کریں نا تاکہ بات آگے بڑھ سکے. جی رجسٹریشن جو اسائلم سیکرز ہیں جنہوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے, وہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تو ہم نے ان کو ریکارڈ کیا ہوا ہے, لیکن یہ کہ ان کی جو ہے فارمل رجسٹریشن حکومت کی طرف سے نہیں ہوئی ہے. اور یہ جو ہم نے ان کو سلپس دیے ہیں, ان کو جو ہم نے دیے ہیں, تو وہ پولیس اسٹیشن میں بھی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر وہ کہیں پہ وہ رہ رہے ہیں تو مالکی مکان بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کرے. تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو ہے دے آر گوئنگ تھرو اے لاٹ. تو یہ ہے کہ اس پہ جو ہے ہم حکومت سے یہی اپیل کریں گے کہ اس کے لیے کچھ کوئی آسانی پیدا کریں. میں اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گی منیزہ. اچھا, چونکہ جی فاطمہ عاطف صاحبہ, ابھی تک بیچارے سید فیض سے تو پوچھا ہی نہیں جس کے اوپر گزر رہی ہے, مگر چلیں آپ بھی ایڈ کریں. جی پھر جی میں جسٹ یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جو 15 اگست 2021 کے بعد جتنے بھی مہاجرین آئے ہیں ان کی رجسٹریشن نہیں کی گئی, کیونکہ مور دین 2 ایئرس حکومت پاکستان نے UNHCR پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ وہ افغان مہاجرین پہ, اسپیشلی یہ جو نئے لوگ آئے ہیں, ان پہ کے اوپر کام نہ کرے. یہ بات ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں نوریکو UNHCR کی کنٹری ریپریزنٹیٹیو نے بات کی ہے, اور یہ اسٹیٹس ابھی تک برقرار ہے, ابھی تک کام نہیں کر رہے. صرف تو گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی اس بات کو کلیئر ہونا بات سمجھ میں آ گئی. سید فیض صاحب آپ کی جانب آؤں گی, آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, آپ کی کمیونٹی آپ کے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, مگر یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی واپس نہیں بھیجا جا رہا. اس وقت کس صورتحال میں ہے آپ کے جو لوگ ہیں, اور آپ کے ان لوگوں سے بات ہوئی ہے جن کو واپس بھیجا گیا ہے, اس حوالے سے کس قسم کے پلانز کیے گئے ہیں وہاں پہ, ان کا کیا حال ہے جو گئے بھی ہیں واپس؟ اچھا جی, بہت شکریہ, اور مہمانوں کا بھی شکریہ, آپ کا بھی شکریہ جو آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. جی وقت کی قلت ہوتی ہے تو ضرور جواب دیجیے گا پلیز. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ جو ہمارے ماحول میں ہماری ایریا میں جو صورت حال ہے, جیسے کہ پہلے نے UNHCR کے ریپرزینٹیو جو بات کی ہے وہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو UNHCR کی طرف سے ٹوکن ملا ہے یا کارڈ ملا ہے, وہ جس تھانے میں اور جس پولیس والے جو آتے ہیں اس کو قابل قبول ہے نہیں.
تو میرا کویشچن یہ ہے اگر وہ قابل قبول نہیں ہے تو پھر کیوں دیتا ہے یہ افغان لوگوں کو, کیوں اتنا پریشان کر رہے ہیں ان لوگوں کو؟ جس تھانے میں جاتے ہیں وہ قابل قبول ہے نہیں, ایک. نمبر 2 یہ کہ اگر وہ UNHCR دیتا ہے قابل قبول ہے نہیں تو پھر رجسٹر کیوں کرتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے پہلے اس نے بتایا کہ وہ UNHCR رجسٹر کرتا ہے, لیکن اگر کرتا ہے کیا مطلب ہے رجسٹر کرنے کا؟ کیا مطلب ہے؟ وہ رجسٹر کرنے سے یہ کچھ مسئلے مسائل حل نہیں کر سکتا, نہ مالک مکان کا, نہ ایریا کا پولیس کا, نہ تھانے, نہ کسی کا لوگوں کا. اور جو لوگ واپس جا رہے ہیں وہ کس حال میں ہیں سید صاحب؟ لوگ جو یہاں سے جو جا رہے ہیں نا وہ ٹھیک ہے, ہر گورنمنٹ کا ایک پالیسی ہے, ایک قانون ہوتا ہے. یہ لوگ جو جا رہے ہیں ان کے پاس کوئی رجسٹرڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے, لیگل ڈاکومنٹ نہیں ہے, بے شک وہ ٹھیک ہے, وہ پاکستان کا حق بنتا ہے کہ ان لوگوں کو نکالے, لیکن جن کے پاس پاسپورٹ ہے, ویزا ہے, پیور کارڈ ہے, ان کو کیوں نکال رہے ہیں؟ میرا کوشچن یہ ہے. ہماری ایریا میں جو بد صورت ہے نا, یہ بہت ہی یعنی نازک صورت حال ہے. یہ لوگ جو زبردستی گھروں سے نکال رہے ہیں, ان سارے کے پاس UNHCR سے لے کے شارپ تک, شارپ سے لے کے پاسپورٹ, ویزا, پیور کارڈ. ٹھیک ہے سعید صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ, اور آپ نے اپنی بات سامنے رکھی. یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے یہ ہم فیروز جمال صاحب کے سامنے بھی رکھیں گے, اور ہم کیسر افریدی صاحب کے سامنے بھی رکھیں گے. وقفہ لیتے, وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے اور افغان مہاجرین کو اس وقت جو ہے اریسٹ کیا جا رہا ہے. پورے ملک کے اندر یہ جو مہم ہے یہ جاری ہے, اور یہ نگران جو حکومت آئی ہے انہوں نے اس کو اسپیئر ہیڈ کیا ہے. ہمارے ساتھ ہیں نگران وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا فیروز جمال صاحب, اور ہمارے ساتھ کیسر افریدی صاحب ہیں جو UNHCR کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, فاطمہ عاطف صاحبہ جو سماجی کارکن ہیں. فیروز جمال صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. اس وقت آپ کے صوبے نے, خیبر پختونخوا نے, کتنے افغان مہاجرین کو اریسٹ کیا ہوا ہے, حراست میں لیا ہوا ہے؟ دیکھیں, جس طرح میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا کہ یہ 2 سائملٹینیس پروسیسز آج سے شروع ہوئی ہیں. ایک والنٹری ریٹرن ہے جو کل رات تک تھا, وہ بالکل اپنے طریقے سے کنٹینیو کر رہا ہے. وہ کل بھی جا سکتے ہیں, ہفتے بعد بھی جا سکتے ہیں, 10 دن بعد بھی جا سکتے ہیں, کوئی روک ٹوک ان پہ نہیں ہے. جو لوگ آئیڈینٹیفائیڈ ہیں اور جن کو ہمارے اگر ہم آپ سے پوچھنا چاہیں کہ کتنی تعداد ہے افغان مہاجرین کی؟ آج کے دن میں 67 جو لوگ ہیں 67 وہ اسلام آباد سے لائے گئے جن کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے ٹوڈے, اور تقریباً 51-52 جو ہیں وہ ہمارے KPK سے جو ہیں وہ آج ڈیپورٹ کیے گئے ہیں. تو یہ 2 پروسیسز آج سے یہ علیحدہ جو ہیں شروع ہوئی ہیں. میں آپ کو منیزہ ایک چیز یہاں پہ بتاتا چلوں, یہ میں نے باتیں ہمارے جو بیٹھے ہیں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. اب دیکھیں کہ یہ مثال UNHCR ہو گئے, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہو گئیں, یہ NGOز ہو گئے, ان کی باتیں اپنی جگہ جو ہے وہ اپنی جگہ میں ان کو وہ کرتا ہوں. آج آپ حالات دیکھیں کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے, فار ایگزامپل, ہمارا دل روتا ہے جب ہم ان بچوں کو دیکھتے ہیں, جب ہم اپنی ماں بہنوں کو دیکھتے ہیں, ہسپتالوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ یونائٹڈ نیشن اور یہ جو ہے وہاں پہ جو ہے مطلب یعنی جو ان کا رول آپ دیکھیں. بات مختصر یہ ہے کہ مگر فیروز جمال صاحب, قطع کلامی معاف, جب آپ زکیہ کو دیکھتے ہیں جس کے اپنے بچے رو رہے ہیں اور طالبانوں کا ہاتھوں رو رہے ہیں, تو کیا وہ مسلمان نہیں, ان کے لیے آپ کا دل نہیں روتا؟ ان کو بالکل, ہم نے کیبنٹ میں ڈیسیجن یہ لیا ہے. اب یہ UNHCR کا کام ہے, یہ کہاں پہ ہے, یہ تو یہاں پہ نظر نہیں آتے, ان کو صرف رجسٹریشن تک جو ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, قطع کلامی معاف سر پلیز, دیکھیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ UNHCR نے رجسٹریشن پروسیس اس لیے روکا ہوا ہے, اس لیے افغانوں کو رجسٹر نہیں کیا جا رہا چونکہ آپ کی حکومت نے ان سے کوپریشن ختم کر دیا, اور آپ نے ان کو کہا ہے کہ اب ہمیں رجسٹریشن پروسیس نہیں کرنی, تو اسی لیے وہ رجسٹرڈ نہیں ہو رہے جو 2021 کے بعد آ رہے, طالبانوں کے ہاتھوں سے اپنی جان بچاتے ہوئے آ رہے. تو اگر آپ کا غزہ کے لیے بھی دل روتا ہے تو یہ بھی تو مسلمان ہیں, ان کے لیے نہیں دل روتا جو ساتھ پڑوس ملک میں. بالکل ہم نے آج سے ہم نے لاسٹ کیبنٹ میں ڈیسیجن لیا ہے. وہ ڈیسیجن ہم نے یہ لیا ہے کہ جو بھی اس طریقے کا جو مثال ہے اس کو جان کا خطرہ ہے یا اس کو مسائل ہیں, اس کو ہم بالکل نہیں چھیڑیں گے. اور میں ان NGOز کو کہتا ہوں, ان یونائٹڈ نیشن کو, یہ جب لوگ آ جاتے ہیں تو یہ رجسٹریشن مثالیں اس کی کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ کرتے کیا ہے,
صرف یعنی آپ دیکھیں افغانستان میں جو ہوا وہاں پہ سارا انہوں نے یہ پورا ملک تباہ و برباد کر کے جو باہر سے مثالیں فورسز آ گئی. نہیں اس کے اندر فیروز صاحب اس کے اندر مت جائیں, وقت کی قلت بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر سب کا حصہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر سب کا حصہ ہے, مگر مدے پہ رہتے ہیں پلیز سر, پلیز سر مدے پہ میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں, یہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, یہ جو جن کی یہ بات کر رہے ہیں. سنگرز کا ہم نے پرٹیکولرلی کہا ہے, جرنلسٹ کا ہم نے پرٹیکولرلی کہا ہے, یہ آئیں, میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں, آئیے لسٹ ہمارے سامنے رکھیں کہ یہ لوگ ہیں اور یہ اس طریقے سے ان کو جان کا خطرہ ہے. انشاءاللہ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ لسٹ آپ کے سامنے رکھیں گے, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ فیروز جمال صاحب آپ نے کیسر افریدی صاحب کی کو یہ پیشکش کر دی, فاطمہ عاطف صاحبہ کو بھی آپ نے یہ کہا, مگر کیسر افریدی صاحب اب یہ بتائیے, آپ چلے تو جائیں گے, لسٹ ان کے سامنے تو رکھ لیں گے, مگر اس وقت جو آپ نے رجسٹریشن پروسیس روکا ہوا ہے, تو جو افغان مہاجرین جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ غیر قانونی ہے, وہ قانونی کیسے ہوئے پھر؟ ایک تو جو ہے نا عرض یہ ہے کہ ایک تو پی او آر کارڈ ہولڈرز ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں, اور وہ نادرا کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, 13 لاکھ لوگ ہیں پاکستان میں. اس کے علاوہ جو ہے جو 2021 یا 21 کے بعد جو لوگ آئے ہیں, تو وہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں کوئی ریفیوجی لا نہیں ہے, پاکستان جو ہے کنونشن کا سگنیٹری نہیں ہے, پروٹوکولز کا سگنیٹری نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے ہم نے جو ہے ان کو ریکارڈ کیا ہے, رجسٹرڈ اپنے ساتھ رجسٹرڈ کیا ہے. لیکن عرض یہ ہے کہ ہم حکومت سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو پراپر ان کی ڈاکومنٹیشن اگر وہ کر لیں, ہم ان کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے. ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسائلم سیکر ہیں اور وہ جو ہے ان کی جان کو خطرہ ہے افغانستان میں. تو حکومت کو پھر اب اس کو ڈاکیومنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے, جو آپ کے پاس اس وقت لسٹ ہے اس کو ڈاکیومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی ہمارے پاس جو لسٹ ہے ہم وہ حکومت کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں, لیکن ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ واپس نہ بھیجا جائے, ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اب ریپیٹ کر رہے ہیں, یہ آپ کی بات سامنے آ گئی ہے. فاطمہ عاطف صاحبہ آپ سے کنکلوڈنگ ریمارکس لینا چاہوں. جی سب سے پہلی بات یہ کہ وزیر اطلاعات کے پاس بہت غلط اطلاعات ہے, ود ڈیو رسپیکٹ, کہ آپ جو ہے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو لسٹ دیں, آپ لوگ ایکچول مہاجرین سے شاید ملے ہی نہیں ہے کہ جن کو مسائل ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی اپنا ملک اپنا وطن خوشی سے چھوڑ کر نہیں آتا. اگر وہ مجبوری میں طالبان سے اپنی جانیں بچا کر یہاں پر آ گئے ہیں تو انسانیت کے ناطے اور اس دنیا کا حصہ ہونے کے ناطے, بے شک آپ کنونشن میں سگنیٹری نہیں ہے, لیکن انسان ہونے کے ناطے انسانیت کی بنیادوں پر آپ ان کی مدد کر سکتے تھے. لیکن 15 اگست 2021 کے بعد جتنے بھی مہاجرین آئے ہیں ان کو نہ UNHCR نے رجسٹر کیا ہے کیونکہ حکومت پاکستان نے ان پہ پابندی لگائی تھی, اور نہ ہی حکومت نے ان کو کسی بھی حساب سے, کسی بھی لحاظ سے بنیادی ضروریات یا کسی بھی حساب سے ان کو سپورٹ کیا ہے. اور جو لوگ جو کہہ رہے کہ والنٹیرلی جا رہے ہیں, یہ بات بالکل غلط ہے. ان کو وزیر اطلاعات صاحب کو ہم مہاجرین سے ملاتے ہیں, ہم ان کے ساتھ آن گراؤنڈ گراس روٹ لیول پہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے ان کے کیا مسائل ہے, ہم ان کو ان لوگوں سے ملاتے ہیں کہ جو بالکل بھی واپس جانے کو تیار نہیں ہے. کہنا چاہوں گی کہ انپوٹ کیسر افریدی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور فیروز جمال صاحب آئی ایم سوری آئی رن آؤٹ آف ٹائم. یہ بہت ہی ایک گہرا معاملہ ہے, لگتا نہیں ہے مگر ہے. اور دوسری طرف میں یہ ضرور ریکویسٹ کروں گی فیروز جمال صاحب جو ہمارے اس وقت شو کے اوپر آئے ہیں کہ وہ کیسر صاحب سے بھی بات کریں, فاطمہ عاطف صاحبہ سے بھی ملیں اور اپنی جو لسٹ ہے اس کو ذرا سا درست کر لیں, کیونکہ یہاں پہ اگر ہمارا دل روتا ہے ان مسلمانوں کے لیے جو غازہ میں ہیں, تو یہاں پہ جو مسلمان بھٹک رہے ہیں ان کی طرف بھی دیکھ لیں. اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے اور جو انٹرنیشنل کووننٹس ہم نے ان کے اوپر دستخط کیا ہے, تو ہم زبردستی جو ہے لوگوں کو واپس نہیں بھیج سکتے. اور اس حوالے سے ہمیں یہ بھی ایک بات سوچ لینا چاہیے کہ کیا اگر ہم کچھ لاکھ لوگوں کو واپس بھیج بھی دیں گے تو کیا ہمارے ملک میں دہشت گردی ختم ہو جائے گی, کیا معاشی جو ہے خوشحالی آ جائے گی؟ تو اس طرح کی جو ایک نیریٹو ہے اس کو بنانا نہیں چاہیے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو افغان ریفیوجیز ہمارے سامنے آئے ہیں ان کو نہ ہی کوئی مکان دینے کو تیار ہے, نہ ہی ان سے کسی اور چیز کے اوپر تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. تو ان کو انسانوں کی طرح کم از کم ٹریٹ کرنا چاہیے اور ان کا رائٹ ٹو لائف جو ہے وہ ان کا حق ہے اور ان کے پاس ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.